अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक डेडलॉक जिसे हम कह सकते हैं बरकरार है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। इस हवाले से हम बात करेंगे और इस हवाले से बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने बना दी तो पर उसने 37 एतराज़ात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM जो मशीन है उस हवाले से उठा दिए हैं। उस हवाले से शिबली फराज ने बहुत ज़्यादा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस हवाले से जो बयान दिया है जो इलेक्शन कमीशन है उस हवाले से एक तरह से उनके तासुर को रद्द करने की एक तरह से उन्होंने भरपूर कोशिश की है। और इस हवाले से अपोजिशन के इस हवाले से जो एक किरदार है उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कौन उनका इस वक्त जो किरदार है दर हकीकत वो सही मानों में सही है, दर हकीकत उनके जो ख़यालात हैं या उनके जो बयानात हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात इजहार करते हैं उनमें खिलाफ भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। दूसरी बात जो हम इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे वो हाफ़िज़ साद रिज़वी जो बना दी तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि वो गुज़श्ता 5 माह से जो बुनियादी तौर पर जेल के अंदर नज़र बंद है। बुनियादी तौर पर उस वाले से हुकूमत का एक तरफ से जो एक तरह से जो हुकूमत ने एक तरह से अपना रवैया जो मुस्तकिल बनाया हुआ है एक तरह से सख्ती का बुनियादी तौर पर वो उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ये रवैया सही है या भी इसमें बहुत सी गलतियां हैं और उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से तो मैं सबसे पहले आपको ECP या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 37 एतराज़ात हैं वो आपको बयान कर देता हूँ कि उसने कौन कौन से एतराज़ात EVM मशीन पर उठाए हैं। उसके बाद हम शिबली फराज के हवाले से बयान कर लेंगे, फिर एनालिसिस करने की चीज़ों को कोशिश करेंगे। अगर हम बात कर ले तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये यकीनी बनाना तकरीबन नामुमकिन है कि हर मशीन ईमानदारी से काम कर सके, यानी मशीन ईमानदारी से काम कर सके, ये यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। फिर वो कहते हैं कि EVM की बड़े पैमाने पर ख़रीदारी और तैनाती और ऑपरेटर्स की बड़ी तादाद को ट्रेनिंग देने के लिए वक्त बहुत कम है। एक ही वक्त में मुल्क भर में EVM मुतारफ़ कराना मुनासिब नहीं है। कानून के तहत ज़रूरत के मुताबिक एक दिन में पोलिंग तकरीबन नामुमकिन होगी। फिर वो कहते हैं कि EVM के इस्तेमाल से मुंसलिक दीगर कई मसाइल का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि जिसमें बैलेट की राजदारी यानी वोट की राजदारी, हर सतह पर सलाहियत का फुकदान और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और मशीनों को ब्रेक के दौरान और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो संभालने का फुकदान शामिल है। ये एक तरह से वो इसके जो एक टेक्निकल एक तरह के इसके जो है हो सकते हैं नुकसान वो गिनवा रहे हैं। फिर वो कहते हैं इंतखाबी तनाज़ा की सूरत में कोई सबूत दस्तयाब नहीं होगा। बैलेट पेपर में तब्दीली के हवाले से आखिरी लम्हात में अदालती अहकामात की वजह से डाटा इंटीग्रेशन और कन्फिगरेशन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मशीन रखने के लिए धूल और नमी से पाक मुनासिब दर्जा हरारत के माहौल के गोदाम की अदम मौजूदगी भी एक मसला है। तकनीकी ऑपरेटर्स के लिए सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। EVM पर स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोई इत्तफाक़ी राय नहीं है जो माली तौर पर भी दुरुस्त साबित नहीं होगी। EVM वोटर्स की कम तादाद, ख़वातीन का कम टर्न आउट, रियासती अखराजात का गलत इस्तेमाल, इंतखाबी धोखाधड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बैल्टिंग वोट ख़रीदना, अमन व अमान की सूरत हाल, पोलिंग का अमना बड़े पैमाने पर सियासी और इंतखाबी तशद्दुद और रियासत के साथ ज़्यादती को नहीं रोक सकता। और आइन के मुताबिक आइन आज़ाद मुनसफाना काबिल एतमाद और शफाफ इनकाद का इंतखाबात जो है उसका इनकाद मुमकिन नहीं रहा। और फिर वो जर्मन, आयरलैंड या फिनलैंड इन ममालिक यूरोपीय ममालिक की मिसाल देते हुए कहते हैं कि वहाँ पर भी EVM के मशीन को इस्तेमाल को इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए रद्द कर दिया गया है। तो ये एक तरह से आपको व्यूज़ सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो बॉडी है वो बुनियादी तौर पर उसका जो मकसद है या उसका काम होता है बुनियादी तौर पर एक मुनसफाना शफाफ इंतखाब जो उसका इनकाद करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक रेगुलेटरी अदारा होता है, एक ऐसा अदारा होता है जो ज़िम्मेदार होता है शफाफ इंतखाबात को मुनक्किद करवाने के हवाले से। लेकिन अभी जो वो ये तमाम एक तरह से एक अपना पूरा एक एतराज़ात पेश कर रहे हैं, दर हकीकत इन एतराज़ात को दूर करना ही इलेक्शन कमीशन का काम है बुनियादी तौर पर, बजाय कि वो इस तरह के जो एतराज़ात हैं वो उठाए। अब जो शिबली फराज है बुनियादी तौर पर जो उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं इन एतराज़ात का जवाब दिया है। वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि इन 37 में से 27 ऐसे नकात हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो टेक्निकल मामलात हैं, बल्कि इनका ताल्लुक़ सिर्फ इलेक्शन कमीशन के काम के हवाले से है। 10 नकात का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है EVM मशीन है उससे है जो हल किए जा सकते हैं। EVM वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने
تیار کی ہے اور تمام 10 اعتراضات کو دور کر دیے ہیں اور زور دیا کہ 27 اعتراضات کا وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ الیکشن کمیشن سے تعلق ہے. حکومت کا کام قانون سازی کرنا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ بہام نہیں ہے کہ حکومت قانون سازی بھی کرے گی اور 2023 کے انتخابات جو الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہی کرائیں گے. اور مشین کے معائنے کے دوران تمام چیزیں کامیاب ہو گئی ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن سمیت پلڈاٹ, فافن, چیمبر آف کامرس, بار ایسوسی ایشن, یونیورسٹیوں سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس کا معائنہ کروایا ہے. حکومت نے 17 اگست کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی تھی, جبکہ ای سی پی نے جولائی کے آخر میں ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی جس کا پہلا اجلاس بدھ کو منعقد ہوا, جہاں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی ٹیکنیکل ٹیم نے وہ شرکت کی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو رپورٹس مانگی وہ تمام جمع کرا دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کی ٹیکنیکل کمیٹی کا اگلا اجلاس 15 ستمبر کو ہوگا جس میں مزید سفارشات پیش کریں گے. انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ نتیجہ پہلے آ جائے اور امتحان بعد میں لیا جائے. یعنی آپ جو الیکشن کمیشن ہے وہ پہلے ہی نتیجہ بتا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو ہی نہیں سکیں گے, کہ بجائے کہ آپ پہلے امتحان لیں کہ بعد میں ان مشین کو پہلے کی بجائے کہ آپ استعمال کریں بعد میں نتیجے کا اعلان کریں, اپنے نتیجے کا پہلے اعلان کر رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹی میں الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی وہ مشین کا معائنہ کرنے سے قبل ہی جمع کرا دی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انتظامات الیکشن کمیشن کا کام ہے, انتخابات کے انتظامات حکومت کا کام الیکشن کمیشن کو سہولت فراہم کرنا ہے. حکومت نے الیکشن کمیشن کی تمام تجاویز پر 100% عمل کر دیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ڈیزائن ایسا تیار کیا گیا ہے کہ آپ اس میں ایلفی لگائیں, پانی لگائیں, چائے لگائیں, اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ 24 گھنٹے تک بغیر کسی بھی چیز کے کام کر سکتی ہے, یعنی بیٹری کے ذریعے. اور وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر الیکٹرانک وہ جو مشینیں ہیں یہ 6 ماہ کے دوران الیکٹرانک مشینیں بنائی جا سکتی ہیں. ابھی 2 سال رہتے ہیں. الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے تربیت بھی دی جا چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 2000 کے قریب جو ہے مشینیں بنائی جا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے 2 لاکھ کے قریب جو مشینیں جو ریکوائرڈ ہیں تو یہ 6 ماہ میں کام مکمل ہو سکتا ہے. ابھی الیکشن میں 6 ماہ 2 سال باقی ہیں. اس حوالے سے اگر ہم انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو 1 سال سے حکومت تحریک انصاف کی حکومت کا یہ ایک طرح سے مطالبہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ الیکشن میں استعمال کی جائے گی, اور ان کا اصرار ہے کہ وہ اس حوالے سے جو قومی اسمبلی ہے اس میں قانون سازی بھی کریں گے, اور قانون سازی جب ہو جائے گی تو اس حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض وہ مانا نہیں رکھتا اگر جو قومی اسمبلی سے اس کی قانون سازی ہو جائے گی. اور دوسرا جو طریقے تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ جو بیرون ملک مقیم جو 80 لاکھ کے قریب جو پاکستانی بنتے ہیں ان کو ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو اختیار ہے یا ان کو اس کا استحقاق ان کو دیا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی حکومت کے معاملات میں شریک ہو سکیں. تو یہ ایک طرح سے موقف ہے. اب اپوزیشن کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ اپوزیشن کے پاس نہ کوئی دلیل ہے, نہ کسی قسم کی کوئی ایسی وجہ ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. بنیادی طور پر وہ صرف یہی کہتے ہیں, آپ صرف اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور ہیں تو اس کا اجلاس گزشتہ 3-4 ہفتوں سے باقاعدہ طور پر ہو رہا ہے, اور وہاں پر جب شبلی فراز صاحب وہاں پر موجود الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ درگت اس کا استعمال کر کے دیتے تو اپوزیشن صاف انکار کر دیتی ہے. اب آپ بغیر کسی چیز کا استعمال کیے, اس کو چیک کیا بغیر آپ کس طرح اس پر اعتراضات اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اپوزیشن اوپر سے جو مصطفیٰ نواز کھوکر پیپل پارٹی کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دھاندلی کو نہیں روک سکتی. مطلب یہ آپ چیک بھی نہیں کر رہے مشین کو ایک طرف, اور دوسری طرف کہتے ہیں آپ کو یقین بھی ہے کہ قسم کا یقین ہے. مطلب کہ سمجھ سے بالا تر در حقیقت اس کے پیچھے در حقیقت ان کے جو تحفظات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں شفافیت نہ آئے اور دھاندلی کے ذریعے جو تمام جو معاملات ہیں ان کے جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے چلے جائیں. اور در حقیقت 80 لاکھ جو پاکستانی ہیں ان کو خطرہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو وہ ووٹ نہ دے دے, کیونکہ نوجوانوں میں یہ پارٹی در حقیقت بہت زیادہ مشہور ایک طرح سے مقبول ہے. تو بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام اقدامات کو یہیں پر روکا جائے بجائے کہ یہ اقدامات کر لیے جائیں جن کے نتیجے میں ان کے آئندہ آنے والے وقتوں میں جو حکومت ہے اگر تھوڑا بہت اس میں کوئی ایک طرح سے اس کا شبہ یا شائبہ بھی ہو وہ بھی ایک طریقے سے ان تمام اقدامات یا ان تمام قانون سازی سے وہ ختم نہ ہو جائیں. اور اس حوالے سے جو اپوزیشن کا مجموعی طور پر کردار دیکھے تو وہ بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھ سکیں ہیں کہ جو حکومت کو بنیادی طور پر تحریکوں کے ذریعے دبایا بھی نہیں جا سکتا, ختم نہیں کیا جاتا, حکومت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو ان کے
تو بنیادی طور پر جو PDM ہے, جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو اتحاد ہے بنیادی طور پر, وہ تو آپ جانتے ہیں مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. اور پاکستان کی یہ تحریک ہے, کوئی بھی تحریک آج تک حکومت کو نہیں گرا سکتی. اس کی مثالیں دسیوں نہیں 20 مثالیں جو وہ ہے پاکستانی کی جو تاریخ ہے 70 سالہ یا 74 سالہ, اس میں دی جا سکتی ہیں. بہرحال جو PDM ہے بناتی ہے, ان کے جو PDM ہے جو بناتی طور پر ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو پیپل پارٹی اور جو نون لیگ ہے بناتی طور پر اس حوالے سے علیحدہ ہو چکے, کیونکہ یہ ملک کی بنیادی طور پر بڑی جماعتوں میں شمار ہوتی ہیں تحریک انصاف کے بعد. تو بنیادی طور پر ان کا ایک طرح سے موقف اب یہ ہو گیا ہے کہ بنیادی طور پر اب اس تحریک کو لے کر نہیں چلیں گے. در حقیقت وہ الیکشن 2023 کی تیاری کے لیے تمام معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے وہ نہ ہی اب کوئی تحریک چلائیں گے, نہ ہی قسم کی سیاسی سرگرمیاں کریں گے. سیاسی سرگرمیاں ان کی جتنی بھی ہوں گی بنیادی طور پر 2023 کے الیکشن کے حوالے سے ہوں گی, اور بیچ میں 2-4 جو جسے ہم کہتے ہیں شگوفے چھوڑ دیے جائیں گے. وہ در حقیقت اپنی سیاست میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے وہ اس طرح کے اقدامات کریں گے, لیکن عقلی یا دلیلی منطقی لحاظ سے وہ اس طرح کی کوئی بھی دلیل آج تک جو پیش نہیں کر سکے. بنیادی طور پر انہوں نے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس کو استعمال کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے. یہ کس قسم کا ایک رویہ ہے جو در حقیقت اس بات کی دلیل ہے بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ جو اصلاحات ہیں الیکشن کے اندر, جو شفافیت ہے انتخابات کے اندر, وہ نہ لائی جا سکے, اور جو ایک طرح سے ان کی ایک جو اسٹریٹ جو ایک طرح سے گلی کی جو سیاست ہے کہ غنڈوں کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے جو در حقیقت جو ہے انتخابات جو ہے منعقد کروائے جا سکیں گے, اور انتخابات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے متنازع بنایا جائے, تاکہ در حقیقت الیکشن کو ہمیشہ کی طرح جو ہے ایک طرح سے متنازع اس لحاظ سے بنا دیا جائے کہ پاکستان میں کوئی بھی انتخاب جو ہے وہ شفاف طریقے سے نہیں ہو پاتا. جو یہ ایک طرح سے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے. اس والے سے ہم بات بھی کرتے رہیں گے سیاسی صورتحال جو پاکستان کی ہے, لیکن دوسری جو بات ہم نے کرنی ہے وہ جو سعد رضوی ہے ان کی اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ان کے چچا زاد بھائی انہوں نے ایک طرح سے پٹیشن دائر کی ہے ان کی ضمانت کے حوالے سے. تو جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے بنیادی طور پر اسے لاہور کے چیف جسٹس ہیں ان کی طرف جو ہے ریکمینڈ کر دیا کہ ان کی سماعت اس حوالے سے ان کی رہائی کے حوالے سے ہونی چاہیے. تو یہ ایک طرح سے بات یہ کرنی ہے کہ بنیادی طور پر 5 مہینے سے جو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں بنیادی طور پر جیل کے اندر بند ہیں. معاملہ یہ ہے کہ فرانس کے اندر جو غصہ خاکے شائع کیے گئے اس پر ایک طرح سے احتجاج کیا گیا, تو ملک میں بہت سے ایک طرح سے جلاؤ گھیراؤ والی صورتحال پیدا ہو گئی, تو اس تنازع میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ 5 مہینے تک لیکن اس طرح سیاسی جماعت کے ایک سربراہ کو گرفتار کرنا بالکل بھی سیاسی طور پر نابلدگی جو ہے حکومت کی وہ ظاہر ہوتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے در حقیقت حکومت جو پاکستان یا تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس حوالے سے جو ایک طرح سے سنجیدہ یا ایک صحیح موقف اپنا نہیں رہی ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی سیاست کی تحریک کے حوالے سے بات کریں تو ویورز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل جو ایوب خان تھے بنیادی طور پر انہوں نے جب حکومت پر ٹیک آف کیا تو ملک کی تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی, تمام سیاستدانوں کو ایک طرح سے گھر کے اندر نظر بند کر دیا, اور اپنے ایک چنیدہ لوگوں کی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں 80,000 بندوں کی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک پلٹون جسے ہم کہتے ہیں تیار کی, اور وہ پلٹون جو در حقیقت جو مختلف وزارتیں تھیں ان کو جو ہے ایک طرح سے الیکٹ کرتی تھی, اور تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی. حالانکہ وہ جماعت جس نے پاکستان بنایا تھا پاکستان مسلم لیگ جو قائد اعظم کی آل انڈیا مسلم لیگ تھی ان پر پابندی لگا دی گئی. تو بنیادی طور پر یہ پابندیاں بعد میں ہٹانا پڑی, ختم ہو گئی. جیسے ایوب خان یہاں سے چلا گیا ان کی سیاست وہیں سے شروع ہوئی اور پھر ویسے ہی چلتی چلی گئی. اسی طرح ہم ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ بھی لے سکتے ہیں, انہوں نے بھی بہت سی جماعتوں پر پابندیاں لگائی کہ لیکن کیا آج وہ جماعتیں موجود نہیں ہیں آپ کی سیاست میں؟ آج وہ جماعتیں بنیادی طور پر مختلف نام بدل کر آپ کی یا ان کی شخصیت وہی ہیں لیکن جماعتوں کے نام بدل گئے ہیں, وہ آپ کے اندر موجود ہے. ANP کو لے لیں, پہلے ان کو اس کا نام نیشنل عوامی پارٹی ہوتا تھا لیکن اب وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے. تو آپ اس طرح کیسے آپ جماعتوں کو پردہ بند کرتے سکتے ہیں؟ اور یہی معاملہ ضیاء الحق نے کیا, اس نے تمام جماعتوں پر پابندیاں لگائیں اور پھر بعد میں غیر جماعتی الیکشن بھی کرواتا رہا. تو کیا وہ جماعتیں ختم ہو گئی؟ کیا پیپل پارٹی ختم ہو گئی؟ کیا یہ پاکستان جو مسلم لیگ تھی جو اب بعد میں نون لیگ بنی کیا یہ ختم ہو گئی تھی؟ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. آپ سیاسی طور پر ایک سیاسی جماعت کو کسی طرح سے بھی ایک طاقت کے ذریعے نہیں دبا سکتے. آپ بنیادی طور پر ان کی سیاست سے ایک طرح سے اختلافات کر سکتے ہیں, آپ ان کو اس بات پر قائل کر سکتے ہیں یا مجبور کر سکتے ہیں کہ ریاست کے طور پر کہ آپ پاکستان کی پالیسی کو اپنائیں کہ بجائے کہ آپ ایک تشدد کا راستہ اپنائیں, آپ پورا امن دائرے کے اندر رہتے ہوئے
اپنے معاملات کو چلائیں, اپنی سیاست کریں اور اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروائیں, تاکہ در حقیقت آپ کی آواز انٹرنیشنل جو ایک طرح سے عالمی جو سیاست ہے اس میں سنی بھی جائے, اور ایک طرح سے آپ کو ایک پرامن سیاست کے طور پر ایک ایسا فریق ایک سیاست میں ریکگنائز کیا جائے کہ بنیادی طور پر آپ در حقیقت امن کے ذریعے اپنی سیاست کو چلانا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے معاملات کو ڈیل کیا جانا چاہیے تھا. آپ اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی بھی جماعت کو بنیادی طور پر دبایا نہیں جا سکا, بلکہ یہ جماعتیں ہیں بعد میں اگر آپ انہیں ختم کر دیا نام بدل کے, وہ آپ کے اندر آج بھی موجود ہے. اور تحریک لبیک پاکستان پر اس طرح کی پابندیاں بنیادی طور پر ایک طرح سے معنی خیز اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ بنیادی طور پر انہوں نے تحریک لبیک پاکستان بنیادی طور پر ان کا ختم نبوت کے حوالے سے, ناموس رسالت کے حوالے سے ایک کلیئر کٹ اینڈ کلیئر موقف ہے. در حقیقت ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر سڑکوں پر جلاؤ گراؤ نہیں کرنا چاہیے. ملک کی سوورنٹی ہے, جو ملک کی جو ایک طرح سے حاکمی قانون کو جو ایک طرح سے چیلنج نہیں کرنا چاہیے, اور بلکہ حکومت کو چاہیے تھا ان کو پابند کرتی کہ بنیادی طور پر آپ آئندہ جو ہے اس طرح کے اقدامات جو نہیں اپنائیں گے, تو بجائے کہ حکومت یہ اپناتی بنیادی طور پر ان کی قیادت جو بنیادی طور پر 5 ماہ سے جیل کے اندر بند ہے. کیا اسے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کسی کو سیاسی لحاظ سے اس طرح سے بند کیا گیا؟ در حقیقت اس کی مثال نہیں ملتی. در حقیقت حکومت کی طرف سے ایک سخت پالیسی نظر آتی ہے. حکومت نے بنیادی طور پر فرانس کے حوالے سے تو کوئی اقدامات نہیں اٹھائے سوائے کہ ایک بل پیش کرنے کے, لیکن اس حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ بڑا سخت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک طرح سے بین کی صورتحال کر دی گئی ہے. کل تحریک لبیک پاکستان لبیک پاکستان کو بند بھی کر دیا گیا, ختم بھی کر دیا گیا, کل عدم قرار بھی دے دی گیا ہے. لیکن دوسری طرف آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوتا ہے یا بلتستان کا الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر وہ الیکشن بھی کرتے نظر آتے ہیں. سندھ کے اندر ان کے جو MNA ہیں MP ہیں جو آج بھی موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کی 5ویں بڑی جماعت جو بنیادی طور پر 2014 اگست پہ رجسٹرڈ ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, 2018 میں اس نے الیکشن لڑا اور 5ویں بڑی جماعت پاکستان کی بن کر ابھری اور 22 لاکھ سے زیادہ اس نے زیادہ ووٹ لیے. تو اس طرح ملک کی ایک اتنی بڑی جماعت کو آپ اس طرح سے بین کر دینا, وہ نہ ہی قانونی لحاظ سے, نہ ہی اخلاقی لحاظ سے, نہ ہی کسی بھی لحاظ سے ایک طرح سے کسی بھی قسم کے اصولوں پر جو ہے پورا نہیں اترتا. بنیادی طور پر آپ کو سعد رضوی کو اس حوالے سے میرے خیال سے یا ہمارے ویورز اگر آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کو اس لحاظ سے نرم موقف رویہ اپنانا چاہیے کہ ان کو اس حوالے سے رہا کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آگے لے کر چلیں اور وہ بھی بنیادی طور پر پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر شریک ہو سکے. چاہے وہ جتنے بھی ہمارے سیکولر لبرل طبقہ یا جتنا بھی نیم مذہبی طبقہ یا مذہبی طبقہ جتنے بھی سیاست کے اندر موجود ہے, بہرحال وہ بھی حکومت کے اندر شامل ہے, تو ان کو بھی ایک طرح سے سیاسی جو معاملات ہیں ان کے اندر شامل ہونا چاہیے. یہ شامل ہونے دیا جانا چاہیے بجائے کہ آپ ان پر سیاسی یا دوسری قسم کی اخلاقی پابندیاں ان پر لگا دیں. تو ایک طرح سے یہ ایک نہایت افسوسناک صورتحال ہے سعد حسین رضوی کے حوالے سے. بہرحال وہ ایک طرح سے ایک بہت بڑی شخصیت علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں. در حقیقت انہوں نے ایک طرح سے پاکستان کی ایک سیاسی زندگی میں ایک طرح سے ایک نئی روح ڈال دی تھی. ایک ایسا شخص بنیادی طور پر جو پاؤں سے ایک طرح سے معذور تھا, وہ در حقیقت کس طرح ایک منظر عام پر آتا ہے اور 2 ہی سال میں یا 1 ہی سال میں وہ ایک طرح سے پورے ملک میں ایک طرح سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے ان کی پذیرائی بھی ملتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک معاملہ ہے سیاسی حوالے سے جو سعد رضوی کے حوالے سے حکومت نے موقف اپنایا ہوا ہے. در حقیقت حکومت کو اس موقف میں جو ہے تبدیلی اور نرمی لے کے آنی چاہیے کہ بنیادی طور پر آپ سیاسی جماعتوں کو بنیادی طور پر آپ نہیں کر سکتے, ان کو آپ اس چیز کے سے نہیں روک سکتے کہ وہ ایک احتجاج جو اپنا ریکارڈ نہیں کرا سکتے. تحریک انصاف کی حکومت نے 114 دن احتجاج کیا تھا, تب بہت سی چیزیں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ابھی جو تحریک انصاف کی حکومت نے کی جو غیر قانونی کے زمرے میں آتی تھی. آپ کسی طرح بھی کسی ملک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سول نافرمانی کریں, یعنی آپ حکومت کے معاملات کو روک دیں, چلا دیں, بند کر دیں, مجمد کر دیں, آپ نہیں کہہ سکتے. بہرحال آپ چاہے جتنے ہی اصولوں کے پابند ہو یا کتنے ہی آپ کا موقف صحیح ہو یا جتنے ہی آپ کی صحیح راہ ہو, لیکن آپ لوگوں کو پرامن احتجاج سے نہیں روک سکتے, نہ ہی حکومت کے معاملات میں یا قانونی معاملات میں آپ جو ہے وہ مداخلت کر سکتے ہیں. اور آپ نے ماضی میں یہ کیا, اور تحریک لبیک پاکستان کی حکومت جو بنیادی طور پر ہم ان کی سیاست اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان کی طرف سے جو کی طرف سے بھی اگر کچھ چیزیں سرزد ہوئی تو آپ کو ایک ریاست کے طور پر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو ایک طرح سے ان کو بین نہیں کرنا چاہیے, بنیادی طور پر ان کو اب بحال کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے سیاسی معاملات کو چلائیں. تو میری آپ سے گزارش ہے ویورز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.